अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्ट पे मौसम फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब जनाब लाहौर में डेरे डाल रहे हैं और आज वो किसी भी वक्त लाहौर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलेंगे। यानी गेम अभी भी ऑन है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर आना और लाहौर आने के बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिलना और उसके बाद इस बात का इजहार करना कि जनाब मैं अब लाहौर में रहने वाला हूं, तो इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की पटारी में अभी कुछ और चीज़ें मौजूद हैं, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका नतीजा यकीनी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर वो आ रहे हैं और आते हुए उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी की है, उनको अपने प्लान्स के हवाले से एतमाद में भी लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी दोनों लीडर्स के दरमियान चल रहा है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इस किस्म की कुछ इतलात मिल रही हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के पीछे भी किसी न किसी जगह से कोई ना कोई आशीर्वाद हासिल है। और दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो राब्ताकार थे उनको वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जनाब आपका फ़ैसला अब कबूल नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो सियासी क़ुव्वतें ही करेंगी। यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने किसी हद तक मत्था लगाने का फ़ैसला कर लिया है और अगर जो वो प्लान लेके आ रहे हैं उस पर वो कामयाबी के साथ उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए आइंदा 48 से 72 घंटे कुछ ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और उसके नतीजे में कुछ और डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का मुमकिन गेम प्लान क्या हो सकता है? आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मत्था लगाने का फ़ैसला किया है उसके पीछे रीजनिंग्स क्या हो सकती हैं और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जो अलाइनमेंट है वो अब किस हद तक कारगर हो सकती है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त तो बिल्कुल जनाब हॉट सीट पे बैठे हुए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और ख़ास तौर पर उनका जो थर्ड ऑप्शन के हवाले से जो 3 ऑप्शंस दिए गई थी नर्म मुदाखलत के लिए इमरान खान साहब की तरफ से, उसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन थी उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो इतलात हैं उसको कबूल कर लिया गया है, जिसके बाद नए मंसूबे के ऊपर नए करैक्टर्स के साथ किसी तरह के काम का आगाज़ होता चला जा रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को एक बात का पैगाम दे दिया गया कि जनाब देखें जो मौजूदा हालात हैं इन हालात के अंदर आपके पास अब वर्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा महदूद हो गई है, क्योंकि आप मरकज़ी हुकूमत हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट ने। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट ने। गंदम की सपोर्ट प्राइस किसने मुकर्रर करनी है? फेडरल गवर्नमेंट ने। गन्ने की सपोर्ट प्राइस किसने मुकर्रर करनी है? फेडरल गवर्नमेंट ने। ये जो LNG को इम्पोर्ट करना है फ़ैसला किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट ने ही इस साल के इख्तिताम तक या अगस्त तक, अगले साल तक, अगर हम बिलफर्ज इस बात को तस्लीम भी कर लें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगले साल अगस्त तक चलेगी, तो तमाम के तमाम जो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं, तमाम के तमाम जो सख्त फ़ैसले हैं, अवाम दुश्मन फ़ैसले हैं, वो करेंगे शहबाज शरीफ साहब। परवेज़ इलाही या इमरान खान साहब का क्या स्टेक है? वो एक जानिब वो पंजाब में बैठे हैं, एक जानिब वो KP में बैठे हैं और उनके पास तो लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारे के सारे गैर मकबूल फ़ैसले फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कोई फ़ैसला नहीं करना ना। पंजाब गवर्नमेंट ने तो बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला नहीं करना। पंजाब गवर्नमेंट ने या KP के गवर्नमेंट ने LNG की इम्पोर्ट का फ़ैसला तो नहीं करना। बिजली की प्राइसेस को फिक्सेशन जो है उसकी वो पंजाब या KP के गवर्नमेंट ने नहीं करनी, वो करनी है फेडरल गवर्नमेंट ने। लिहाजा तमाम का तमाम बोझ आएगा मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के ऊपर। और ये सवाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि इस सूरत हाल में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रहना क्या मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदा मंद है? क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से कल एक बयान सामने आया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इसके आने के बाद, और उन्होंने एक बात की तरफ इशारा दिया और उनका ये कहना था कि इसके हमारे लिए तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है। हम पेट्रोल और बिजली की कीमतें 12 अप्रैल की तारीख़ तक वापस ले जाते हैं और उसके बाद हम असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे, तो उसके बाद संभालने जो सहूलतकार हैं वो हुकूमत संभालें और हुकूमत करें। हम तो शहबाज शरीफ साहब तो इस्तीफ़ा देकर घर आ जाएंगे, उसके बाद असम्बली चलती है नहीं चलती इसका फ़ैसला तो फिर हैंडलर्स को ही करना पड़ेगा, इसका बोझ हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और इस वक्त के वफाकी वज़ीर ये बात खुद कह रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब मुश्किल फ़ैसले सारे के सारे हमें करने पड़ेंगे और उसके नुकसानात भी हमें उठाना पड़ेगा, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है
کہ ہم گھر چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ جناب آ کر حکومت سنبھالو. بڑا زبردست آپشن ہے اگر وہ اس کو موجودہ حالات کے اندر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب نے جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی حکومت نہیں بچنی, انہوں نے جناب 10 روپے کی پیٹرول پر سبسڈی دے دی تھی, 5 روپے کی بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی دے دی تھی, اور اس کے بعد وہ ہیرو بن گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں تو روس سے 30% کم قیمتوں پر پیٹرول لا رہا تھا, میں تو پیٹرول کی قیمتوں کو اور کم کر رہا تھا, وہاں سے جو پیسے بچنے تھے وہ میں نے عوام پر خرچ کرنے تھے. لہٰذا حالات اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے کل جشن فتح کے حوالے سے بنی گالہ کے اندر ایک اجلاس کیا, اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم تھی اس کو بہت زیادہ شاباش دی, اور علی ظفر صاحب کو تو انہوں نے بہت زیادہ ہیرو بنایا. انہوں نے کہا جناب آپ نے تو کمال کر دیا پائن, تو اسی دونوں پاسوں مقدمہ لڑا ہے, کیونکہ جو کل کی جو پروسیڈنگز تھی وہ ایسی تھی کہ جو ان کی طرف سے جواب گئے ہوئے تھے, یعنی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یا فیڈریشن کی طرف سے یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, وہ تو علی ظفر صاحب پڑھتے تھے اور معزز بینچ جو ہے وہ ان سے سوال کرتا تھا, یعنی وہ سوال کے جواب دے رہے تھے علی ظفر صاحب اس کے اوپر جن کے خلاف انہوں نے فیصلہ دینا تھا. تو یہ بھی بڑی ایک انپریسیڈنٹڈ اور دلچسپ سچویشن تھی. علی ظفر صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور اس طریقے سے کھیل رہے تھے کہ فائدہ ان کو ہی ملے, اور فائدہ ان کو ملا بھی. اب یہ جو سینیریو ہے کچھ زیادہ دلچسپ اس وجہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں لاہور. لاہور میں آنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت ہے اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے اس کو تو چلنے نہیں دینا. یقینی طور پر ابھی بھی ان کے پاس کچھ کارڈز موجود ہیں, اور خاص طور پر چودھری شجاعت حسین صاحب والا کارڈ ان کے ہاتھ میں موجود ہے, جس کو اگر وہ اچھے طریقے سے استعمال کر لیں تو ان کے لیے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. کیونکہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس کی تشریح میں اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے کو جو ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. اب اس والے کیس کے اندر انہوں نے ووٹ شمار بھی کرا دیا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوئی, لیکن ابھی بھی ایز پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ اسی خط کی روشنی میں, جو خط انہوں نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کو لکھا تھا, وہ خط کی بیس پر ایک ریفرنس بھیجیں ڈپٹی اسپیکر کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی, جس کے اندر وہ اس بات کا مطالبہ کریں کہ جناب میں پارٹی ہیڈ ہوں, میری بات انہوں نے نہیں مانی, ان کو ڈی سیٹ کر دیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے ان 20 افراد کو جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان تک اپنی بات کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پہنچایا, اور اس کے اندر بہت سارے تکنیکی خامیاں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے ڈیکلیریشن آ گیا ہے, لہٰذا ان 20 کے 20 افراد کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی گراؤنڈز کے اوپر اب شجاعت صاحب کا جو خط ہے وہ اگر چلا جاتا ہے, جس کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے لیے اقتدار میں زیادہ دیر رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آپشنز بھی ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, جس میں سے ایک آپشن گورنر رول کا بھی ہے, اور اس کے لیے جو اسمبلی ہے اسے ایک قرارداد بھی منظور کرانے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے. اور جیسے ہی وہ قرارداد کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو معاملات اس ضمت میں بھی آگے بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر اقتدار کی رسہ کشی کی جنگ ہے یہ ابھی جلد ختم نہیں ہونے والی. دوسری جانب عمران خان صاحب کے اوپر بھی اب دباؤ بڑھ جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو بنیادی موقف یہ ہے نا جی کہ الیکشن کرائے جائیں. اب تو 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت ہے, 2 صوبوں کے اندر, یعنی KPK کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی, اور یہ ایک آئیڈیل سچویشن بن چکی ہے ان کے پاس کہ وہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور اس کے بعد اسمبلی میں جا کر تمام لوگ اپنے اپنے استعفوں کا اعلان کریں اسپیکر صاحب سے مل کر, جس کے لیے اسپیکر صاحب ان کو بار بار بلا رہے ہیں. 125-124 اراکین نیشنل اسمبلی کے استعفے اور اس کے ساتھ 2 صوبائی اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر نئے انتخابات کے لیے وفاقی حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا, اور عمران خان صاحب جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو مل جائے گی. لیکن ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا
کہ وہ وفاقی حکومت پر دباؤ ڈال کر الیکشنز کرانے کے لیے کسی بھی صورت رضامند ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کا الیکشنز کرانے کا ارادہ ہوتا تو پرویز الہی صاحب نے رات 2 بجے حلف اٹھایا ہے، 2:30 بجے وہیں پہ بیٹھے ہوئے وہ اسمبلی کی تحلیل کی سمری بھیجتے ادھر گورنر صاحب کو، گورنر صاحب نے اگلے 72 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جانی تھی، اور سیم ڈے بالکل اسی ہی پیٹرن کے ساتھ کے پی کے کی اسمبلی کا حال کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے اور یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ برقرار رہیں، اور ان صوبائی حکومتوں کے ذریعے ہی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے یعنی نیشنل اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کو منوپلیٹ کریں اور اپنے لیے گنجائشیں حاصل کریں، اور ان گنجائشوں کے ذریعے ایک مرتبہ پھر نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت بنائیں اور پرائم منسٹر بن جائیں، اور اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو پھر یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، اور پھر یہاں پر وہ پھر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے، ادھر سے محمود خان صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے، ان کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اور یہی وہ منصوبہ ہے جو وہ لے کے گئے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے پاس۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، عمران خان صاحب کا بنیادی مطالبہ کیا ہے اس وقت؟ الیکشنز کا، الیکشنز کے لیے دباؤ ڈالنے کا۔ دباؤ کس پر ڈالنا ہے؟ مسلم لیگ نون پر، اور مسلم لیگ نون اس وقت ایک ایسی سچویشن میں آ کے پھنس گئی ہے جہاں سے نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ وہ پیچھے آ سکتی ہے۔ تمام کے تمام غیر مقبول فیصلے کر لیے ہیں مسلم لیگ نون نے، مسلم لیگ نون ابھی بھی مزید غیر مقبول فیصلے کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو رہبر ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے تو کل کے عدالتی فیصلے کے اوپر اپنا انہوں نے رد عمل دیا، انہوں نے کہا جناب یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، پاکستان کو تماشا بنا کر رکھ دیا گیا ہے، 3 جج صاحبان کو سلام، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ مریم صاحبہ نے کل کے فیصلے کے اوپر جوڈیشل کو کے عنوان کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو جوڈیشل کو قرار دیا۔ شہباز شریف صاحب نے اس کو آئین اور جمہوری اداروں پر حملہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ فل کورٹ بنانا چاہیے تھا، اگر فل کورٹ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی جگہ پر جو انصاف ہے اس کا خون کیا گیا۔ لیکن ابھی تک اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن واضح نہیں، اور پوزیشن کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب کا ٹیلی فون ہے آصف علی زرداری صاحب کو، اور اس وقت ٹیلی فون ہے جب وہ دبئی میں موجود تھے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت جو جس پوزیشن میں موجود ہیں وہ تو ان کی یقینی طور پر یہ خواہش ہوگی کہ یہ حکومت کا بوجھ جلد از جلد مسلم لیگ نون کے سر سے اتر جائے، لیکن موجودہ حالات کے اندر یہ بوجھ اترتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ آئیڈیل سینیریو تھا مئی میں، جب 20 مئی سے پہلے یا 25 مئی کے دوران حکومت کو ڈیزالو کرنے کا اور شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اس بات کی ایشورنس دی تھی کہ جناب آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ کو کنٹینیو کریں اور بڑے صاحب بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور سارے معاملہ چلیں گے، عمران خان کو نتھ ڈال دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو ایک اس وقت کا سینیریو تھا، جس پر نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کا وزن رکھا اور انہوں نے حکومت کو کہا کہ جناب گو ہیڈ، سارے اب آصف علی زرداری صاحب معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں بلکہ خراب سے خراب ہوتی چلی گئیں۔ اب یہ تمام کی تمام صورتحال کا بوجھ ہے مسلم لیگ نون پر، تمام کی تمام صورتحال کا جو سیاسی قیمت ہے وہ مسلم لیگ نون ادا کر رہی ہے، اور یہاں پر آ کر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اب آگے بڑھنے کا کون سا طریقہ کار ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون موجودہ حکومت کی اگر میں بات کروں، شہباز شریف صاحب کی بات کروں، وہ تو یقینی طور پر یہی چاہیں گے کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں ان فیصلوں کو ہمیں اگلے 6 مہینے تک چلانا ہے، اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے اندر ان فیصلوں کا ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ ملے گا، اس کا کچھ نہ کچھ فوائد ملیں گے جو ہم عوام کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، اور اگلے بجٹ کے اندر ان کو ریلیف دے کے ہم الیکشنز میں چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی۔ لیکن اس عرصے کے دوران جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی، جس طریقے سے یہ حکومت کے اوپر حملے ہوں گے، کیا شہباز شریف صاحب ان حملوں کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہاں پر میرا جواب ہے نہیں، لہٰذا ڈیرنگ سٹیپس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طریقے سے مریم صاحبہ نے کل اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مشکل حالات کا سامنا کرنے سے ہی لیڈر بنتے ہیں،
اب اگر آپ نے مشکل حالات کا سامنا ہی نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی عوام میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ڈرائنگ روم پالیٹکس کے اوپر اس حد تک یقین کرتے ہیں جو اس وقت تقریباً irrelevant ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ اس عمل کا جو آصف علی زرداری صاحب کرنے کا سوچ رہے ہیں, اس نے بھی یقینی طور پر سپریم کورٹ میں جانا ہے. سپریم کورٹ میں جانے کے بعد پھر 3 رکنی بینچ بن گیا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یقینی طور پر ایک انریسٹ کریٹ ہوگا, لیکن اس کے نتیجے میں کیا مسلم لیگ نون ایک نیا انتخابی بیانیہ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی؟ اگر نہیں تو پھر یہ سارا عمل ہی بیکار ہے. اور اگر واقعتاً وہ ایک نیا بیانیہ بنا لیں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جماعتی قیادت کو تبدیل کیا جائے اور وہاں پر ڈیرنگ پرسنالٹیز کو اہم جماعتی عہدے دیے جائیں. یہ ہومیوپیتھک لیڈرز کو تمام کے تمام کو پیچھے کیا جائے, تب ہی نواز شریف صاحب اور جو ان کی سوچ ہے وہ شاید آگے بڑھ سکے. ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ پوزیشن میں ہیں, اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے اپنا اجلاس کیا, اس اجلاس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب گل بات چل رہی ہے, تیسرا آپشن پر بات چیت ہو رہی ہے, اور تھرڈ آپشن کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ 3 آپشنز تھے, اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی. اور تھرڈ آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھیں گے صدر عارف الوی کو, اور عارف الوی ایک گول میز کانفرنس بلائیں گے, اور یہی ایک نرم مداخلت کا ایک راستہ اس کے ذریعے کھل جائے گا. پریزیڈنٹ آفس سے سب سے رابطہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر نرم مداخلت کے ذریعے سب کو قائل کیا جائے گا کہ صدر صاحب جب بلا رہے ہیں جاؤ ذرا جا کے انہوں نے مل کے آؤ. تو یہی وہ نرم مداخلت ہے جس کے ذریعے آگے جانے کا راستہ مل جائے گا. اور اس دوران پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے زبان بندی کا حکم آ گیا, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اپنی پارٹی قیادت کو بھی اور اپنے ورکرز لیول کے اوپر بھی کہ نہ عدلیہ پر کوئی بات کرنی ہے, نہ رات 12 بجے عدالتیں کھلنے کا کوئی ذکر کرنا ہے, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, نیوٹرلز کے حوالے سے, ہینڈلرز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان دینا ہے. کیونکہ جس طریقے سے شیریں مزاری اور فواد چودھری صاحب کے کچھ بیانات آئے تھے, خاص طور پر شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے, جس میں انہوں نے سخت الفاظ میں نیوٹرلز اور ہینڈلرز کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ مزید کتنی تباہی کا انتظار کرو گے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا وہ لگتا ہے ان کا بیان, لیکن اس بیان کی جو گہرائی ہے وہ خاصی امپورٹنٹ ہے. اور عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو اس ساری صورتحال سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمبرز ان بلاک کیے تھے عمران خان صاحب نے, وہ جو چینلز انہوں نے بند کیے تھے, ان میں سے کچھ چینلز اب کھل گئے ہیں اور عمران خان صاحب لوپ میں آ گئے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس لوپ میں آنے کا کیا فائدہ عمران خان صاحب کو حاصل ہوتا ہے اور ملک کو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.